अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। ताहिरा की उंगलियां उस रात भी खून से लिथड़ी हुई थीं। बेकरी के तेज धार चाकू ने एक और जख्म दिया था, मगर उसने पट्टी बांधने की जहमत भी ना की। सुबह के 4 बजे थे और शादी के लिए 400 अफराद का खाना तैयार करना था। वो उठी, हाथ कपड़े से साफ किया और दोबारा काम में लग गई। ये उसकी रोज की कहानी थी, एक ऐसी औरत की कहानी जो मोहब्बत को इबादत समझती थी और अपने आप को कुर्बानी का जानवर। फरहान अहमद जब उसकी ज़िंदगी में आया तो वो 20 साल की थी। सादा चेहरा, बड़ी आंखें और दिल में इतनी मोहब्बत कि समंदर भी शर्माए। फरहान खूबसूरत बातें करता था, बड़े बड़े ख्वाब दिखाता था और हर जुमले के आखिर में कहता था कि बस थोड़ा और वक्त चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ताहिरा ने उसकी बातों पर यकीन किया, आंखें बंद करके। इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ़ थी, बल्कि इसलिए कि जब कोई पूरे दिल से मोहब्बत करता है तो उसे शक करना नहीं आता। फरहान के पास कारोबार शुरू करने के लिए न पैसे थे न कोई सहारा। ताहिरा ने बगैर एक लम्हा सोचे अपनी तमाम जमा पूंजी उसके सामने रख दी। ये रकम उसने सालों की मेहनत से जमा की थी। एक एक पैसा अपनी ज़रूरियात काट कर बचाया था। फिर उसने अपने वो जेवरात भी फरोख्त कर दिए जो उसकी नानी ने अपने हाथों से उसके गले में पहनाए थे। उन जेवरात को बेचते वक्त उसका दिल टूटा था, मगर उसने फरहान से कुछ न कहा। मोहब्बत में हिसाब नहीं रखते, ये उसने सोच लिया था। बेकरी में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम करना, बर्तन धोना, शादियों के लिए सैकड़ों लोगों का खाना तैयार करना, ये ताहिरा का मामूल बन गया था। उसके हाथ जो कभी नर्म और कोमल थे, आहिस्ता आहिस्ता खुरदरे होते गए। उंगलियों पर पुराने जख्मों के निशान बन गए, आंखों के नीचे काले हल्के पड़ गए और गालों की वो सुर्खी जो जवानी की अलामत होती है मिट गई। मगर ताहिरा ने शिकायत ना की, क्योंकि फरहान कहता था कि वो उसे रानी बनाकर रखेगा। इस सब के बावजूद ताहिरा की जिम्मेदारियां सिर्फ फरहान तक महदूद ना थीं। उसकी छोटी बहन हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसकी फीस, किताबें, महंगे कपड़े और जदीद फ़ोन भी ताहिरा की तनख्वाह से निकलते थे। हिना कभी किसी चीज़ के लिए इनकार ना सुनती थी, क्योंकि घर में ये तासुर था कि ताहिरा कमाती है तो उसका फ़र्ज़ है कि खर्च करे। शमीम बीबी, ताहिरा की माँ, घरेलू अखराजात के लिए भी उसी पर इन्हिसार करती थी। बिजली का बिल हो या राशन, डॉक्टर की फ़ीस हो या ईद के कपड़े, सबका बोझ तारा के कंधों पर था। 5 साल गुजर गए। फरहान वाकई कामयाब हो गया। उसका कारोबार फला फूला, गाड़ी आई, बड़ा दफ्तर खुला और शहर के मशहूर लोगों में उसका नाम होने लगा। मगर जितना फरहान ऊपर गया, ताहिरा के साथ उसका रवैया उतना ही बदलता गया। मुलाकातें कम हो गईं, फ़ोन कॉलों के जवाब देर से आने लगे और जब ताहिरा रिश्ते का जिक्र करती तो फरहान कारोबारी मसरूफियत का बहाना बनाता। फिर एक दिन फरहान ने एक शानदार तकरीब का इंतज़ाम किया। उसने ताहिरा को खुद फ़ोन करके बुलाया और कहा कि इस रात वो सबके सामने एक अहम ऐलान करेगा। ताहिरा का दिल खुशी से भर गया। उसने पुराने कपड़ों में से एक ढंग का जोड़ा निकाला, बालों में तेल लगाया और शीशे के सामने खड़ी होकर मुस्कुराई। 5 साल की कुर्बानी आज खत्म होने वाली थी। आज फरहान उसे अपनी होने वाली बीवी कहकर पुकारेगा। वो तकरीब में पहुंची तो रोशनियां थी, मौसीकी थी और चमक दमक भी थी। शमीम बीबी और हिना भी मौजूद थी। हिना एक कीमती लिबास में मलबूस थी और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो ताहिरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें राज छुपा हो। फरहान ने माइक उठाया और कहना शुरू किया कि आज वो उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहता है जिसने उसके मुश्किल वक्त में उसे सहारा दिया, जिसकी मोहब्बत और वफादारी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। ताहिरा की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल धड़क रहा था और होंठों पर मुस्कुराहट आने ही वाली थी कि फरहान आगे बढ़ा और ताहिरा के पास से गुजरकर हिना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ताहिरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। ताहिरा को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। उसने आंखें झपकाईं, एक बार, 2 बार, मगर मंजर न बदला। फरहान अभी भी हिना के सामने घुटनों के बल बैठा था और हाथ में एक अंगूठी थी जो रोशनियों में चमक रही थी। कमरे में मौजूद लोगों की आहें और तालियां गूंज रही थीं, मगर ताहिरा के लिए वो सब आवाजें एक दूर दराज की दुनिया से आ रही थीं, जैसे कोई पानी के अंदर से बोलता हो। हिना ने फौरन हाँ कह दी। उसकी आवाज में एक भी लम्हे का तज़ब्ज़ुब ना था, जैसे वो पहले से जानती हो कि ये लम्हा आने वाला है।
شمی بی بی آگے بڑھیں اور ہنا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے اسے مبارکباد دی، آنسو بہائے اور فرحان کی تعریف کی۔ انہوں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ طاہرہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کے چہرے پر کیا گزر رہی ہے۔ طاہرہ وہیں پتھر کی کھڑی رہی۔ اس نے ہاتھ اپنے دیکھے جو بے حس ہو گئے تھے۔ سانس چل رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا، مگر اندر سے کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس طرح جیسے پرانی دیوار بغیر آواز کے گرتی ہے، وہ اس بھیڑ میں اکیلی تھی، مکمل اکیلی، ایسے جیسے کسی نے اسے اس دنیا سے مٹا دیا ہو اور کوئی محسوس نہ کیا ہو۔ پھر فرحان اٹھا اور طاہرہ کی طرف آیا۔ طاہرہ نے سوچا شاید وہ معافی مانگنے آیا ہے، شاید کوئی وضاحت ہو، شاید کچھ ایسا ہو جو اس درد کو کم کرے، مگر فرحان کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ اس نے آہستہ مگر سرد لہجے میں کہا کہ طاہرہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی میں ہر رشتہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا۔ طاہرہ کے منہ سے الفاظ نہ نکلے۔ اس نے صرف اتنا پوچھا کہ اگر تمہیں ہنا سے محبت تھی تو 5 سال تک تم نے مجھ سے کیا لیا اور کیوں لیا؟ یہ جملہ سادہ تھا مگر اس میں 5 سال کا درد بھرا ہوا تھا۔ فرحان نے جواب دینے کی بجائے ارد گرد دیکھا جیسے اسے یاد ہو کہ لوگ موجود ہیں، پھر بلند آواز میں بولا۔ اس نے کہا کہ طاہرہ کے ہاتھ دیکھو، کیا ایک کامیاب کاروباری شخص کی بیوی کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں؟ اس کا چہرہ مرجھا گیا ہے، وہ تھکی ہوئی بڑھیا لگتی ہے۔ اس نے کاروبار میں مدد کی تو اس کا معاوضہ اسے ملتا رہا، یہ کوئی احسان نہ تھا۔ ایک کامیاب آدمی کو ایسی بیوی چاہیے جو اس کے ساتھ چل سکے۔ طاہرہ اس قابل نہیں رہی۔ یہ الفاظ طاہرہ کے کانوں میں پتھر کی طرح گرے۔ آس پاس کھڑے لوگ خاموش ہو گئے، کچھ نے منہ پھیر لیا، کچھ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ طاہرہ نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہی ہاتھ جن سے اس نے سینکڑوں شادیوں کا کھانا بنایا تھا، جن سے برتن دھوئے تھے، جن سے فرحان کے کاروبار کی نیو رکھی تھی۔ ان ہاتھوں کو آج سب کے سامنے اس کی کمزوری بنایا جا رہا تھا۔ تبھی ہنا آئی۔ طاہرہ نے سوچا کہ شاید اس کی بہن اس کا ساتھ دے گی، شاید وہ فرحان کو روکے گی، شاید وہ کہے گی کہ یہ غلط ہے، مگر ہنا نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آپی کو سچ جان لینا چاہیے۔ فرحان نے ہمیشہ سے ہنا کو پسند کیا تھا۔ طاہرہ کو صرف اس لیے قریب رکھا گیا کیونکہ اسے کاروبار کے لیے پیسے اور گھر کے لیے ایک محنتی ہاتھوں کی ضرورت تھی۔ اب وہ کام ختم ہو گیا، اس لیے یہ باب بھی بند ہو گیا۔ طاہرہ نے ہنا کو دیکھا، اس کی اپنی بہن جسے اس نے پالا تھا، جس کی فیسیں بھری تھیں، جس کے لیے اپنی خواہشیں ماری تھیں، وہی بہن آج اس کے زخم پر نمک چھڑک رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ آیا۔ شمع بی بی نے بھی منہ پھیر لیا۔ طاہرہ نے کچھ نہ کہا۔ وہ مڑی، بھیڑ میں سے راستہ بناتی باہر نکلی اور دروازہ کھول کر رات کی تاریکی میں چلی گئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے قطرے اس کے چہرے پر گرے تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی ہاتھ اس کے زخم صاف کر رہا ہو۔ وہ بھیگتی رہی اور چلتی رہی۔ اسے نہ پتا تھا کہ کہاں جانا ہے، نہ معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس کے پاس صرف گیلے کپڑے تھے، ٹوٹا ہوا دل تھا اور 5 سال کا ایسا درد تھا جو آنسوؤں میں بھی نہیں سما رہا تھا۔ بارش میں بھیگتے بھیگتے وہ ایک سنسان بس اسٹاپ پر رک گئی۔ چھت کے نیچے ایک شخص بیٹھا تھا، وہ سیدھا کپڑوں میں، سر جھکائے، جیسے دنیا نے اسے بھی اسی طرح تھکا دیا ہو۔ جیسے طاہرہ اس کے سامنے رکی، اس نے اس اجنبی کی طرف دیکھا اور اپنے منہ سے ایک ایسا جملہ نکالا جس کی توقع اسے خود سے بھی نہ تھی۔ اس نے کہا، کیا تم آج رات مجھ سے نکاح کرو گے؟ اجنبی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں مگر ان میں ایک عجیب گہرائی تھی، ایسی گہرائی جو صرف اس شخص کی آنکھوں میں ہوتی ہے جس نے بہت کچھ دیکھا ہو اور بہت کچھ برداشت کیا ہو۔ اس نے طاہرہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، بھیگے کپڑے، سوجی ہوئی آنکھیں، کانپتے ہونٹ اور وہ خالی نگاہ جو تب آتی ہے جب انسان اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ بی بی، تم ابھی بہت بڑے صدمے میں ہو۔ جو فیصلے درد کی اس حالت میں کیے جاتے ہیں وہ اکثر اگلی صبح پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ طاہرہ نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے کہا کہ وہ پوری طرح ہوش میں ہے۔ درد میں بھی انسان کا دماغ کام کرتا ہے اور وہ جانتی ہے کہ وہ کیا مانگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں کپ کپی تھی مگر الفاظ واضح تھے۔ اس نے کہا کہ اسے صرف ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو آج رات یہ ثابت کر دے کہ اس کی زندگی ان لوگوں کے فیصلے پر ختم نہیں ہوتی جنہوں نے اسے بے وقت سمجھا۔ اجنبی کچھ دیر خاموش رہا۔ بارش کی آواز ان دونوں کے درمیان تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ صادق ہے، بس اتنا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی پتہ، نہ کوئی کہانی، صرف ایک نام۔ طاہرہ نے بھی اپنا نام بتایا اور صادق نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی جیسے کوئی فیصلہ کر رہا ہو،
پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ وہ دونوں بارش میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی مسجد تک پہنچے۔ مسجد کے امام صاحب بوڑھے تھے، سفید داڑھی اور نرم آنکھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے دو بھیگے ہوئے اجنبی کھڑے تھے۔ صادق نے بتایا کہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب نے پہلے چائے پلائی، پھر ایک الگ ان سے بات کی۔ انہوں نے طاہرہ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی مرضی سے یہ قدم اٹھا رہی ہے، کوئی دباؤ تو نہیں؟ طاہرہ نے سیدھی آنکھوں سے جواب دیا کہ پوری زندگی میں آج پہلی بار وہ اپنی مرضی سے کچھ کر رہی ہے۔ امام صاحب نے سر ہلایا۔ مسجد کے چوکیدار اور ایک اور بزرگ کو گواہ بنایا گیا۔ معمولی سا حق مہر طے ہوا اور 2 جملوں میں وہ نکاح مکمل ہو گیا، جس نے دونوں کی زندگی بدل دی تھی۔ باہر نکلے تو بارش رک چکی تھی۔ صادق نے کہا کہ اب انہیں طاہرہ کا سامان لینا ہوگا۔ طاہرہ نے ایک لمحے کے لیے رکتے ہوئے کہا کہ سامان اس کی ماں کے گھر ہے اور وہاں فرحان اور ہنا بھی ہوں گے۔ صادق نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو واقعی فرحان وہاں موجود تھا۔ شمیم بی بی ہنا کی منگنی کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہی تھی اور فرحان صوفے پر آرام سے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ طاہرہ کو دیکھ کر ان سب کے چہروں پر ہلکی سی حیرت آئی، مگر صادق کو دیکھ کر ان کی حیرت تمسخر میں بدل گئی۔ صادق کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، جوتوں میں پانی بھرا ہوا تھا اور وہ ہر لحاظ سے غریب اور بے بس آدمی لگتا تھا۔ فرحان نے قہقہا لگایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے جسے طاہرہ اٹھا لائی ہے؟ ہنا نے بھی طنز کیا کہ آپ ہی نے جلدی میں آج رات کی تسلی ڈھونڈ لی۔ شمیم بی بی کچھ نہ بولی، مگر ان کے چہرے پر شرمندگی تھی، اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اس ڈر سے کہ پڑوسی کیا کہیں گے۔ طاہرہ نے کہا کہ وہ اپنا سامان لینے آئی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ صادق سے اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر فرحان تیزی سے اٹھا اور طاہرہ کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، غصے میں، اس انداز میں جیسے وہ اسے روکنا چاہتا ہو یا شاید سزا دینا چاہتا ہو، مگر وہ ہاتھ طاہرہ تک نہ پہنچ سکا۔ صادق نے فرحان کی کلائی کو درمیان میں ہی دبوچ لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی سرد روشنی تھی جو فرحان نے پہلے کسی کی آنکھوں میں نہ دیکھی تھی۔ صادق نے آہستہ مگر بالکل واضح لہجے میں کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے اور وہ دوبارہ اسے چھونے کی کوشش نہ کرے۔ ہر لفظ الگ الگ تھا، تیز تھا اور فرحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ طاہرہ نے پہلی مرتبہ یہ احساس محسوس کیا کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہے۔ 5 سال میں فرحان نے کبھی اس کی عزت کے لیے ایک قدم نہ اٹھایا تھا، مگر اس اجنبی نے ایک رات میں وہ کر دیا جو طاہرہ نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے آنسو نہ گرنے دیے۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا، صادق کے ساتھ باہر نکلی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں پہنچے۔ کمرے میں ایک پرانا گدا تھا، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور ایک ننھی سی کھڑکی جس سے رات کا آسمان نظر آتا تھا۔ صادق نے طاہرہ کو گدے پر سونے کے لیے کہا اور خود دروازے کے پاس فرش پر لیٹ گیا۔ اس نے کوئی وضاحت نہ مانگی، کوئی سوال نہ کیا اور کوئی احسان نہ جتایا۔ رات گہری ہوئی تو طاہرہ کی آنکھ لگنے لگی، مگر اچانک اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے دیکھا کہ صادق سو نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے پرانے تھیلے سے ایک فائل نکال کر پڑھ رہا تھا اور کمرے میں روشنی کم تھی، اس لیے وہ فون کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ طاہرہ نے غور سے دیکھا تو فائل کے پہلے صفحے پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ تصویر فرحان کی تھی۔ اگلی صبح صادق جلدی اٹھ گیا۔ اس نے طاہرہ کو جگایا نہیں، خاموشی سے اپنا تھیلا اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ طاہرہ کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ فرش پر وہ جگہ جہاں صادق نے رات گزاری تھی صاف ستھری تھی، جیسے کوئی نشان بھی نہ چھوڑا ہو۔ طاہرہ کچھ دیر بیٹھی رہی۔ رات کے واقعات ذہن میں گھومتے رہے اور وہ سوچتی رہی کہ آیا یہ سب واقعی ہوا تھا یا کسی بری نیند کا کوئی حصہ ہے۔ مگر ہاتھ میں نکاح نامہ تھا، وہ کاغذ حقیقی تھا، امام صاحب کے دستخط حقیقی تھے اور آنکھوں کی وہ سوجن بھی حقیقی تھی جو رات بھر ٹھنڈے پانی میں بھیگنے سے آتی ہے۔ طاہرہ اٹھی، منہ دھویا اور نوکری تلاش کرنے نکل گئی۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور ضرورت زیادہ۔ شہر کے ایک بڑے کاروباری علاقے میں ایک نئی عمارت شروع ہوئی تھی جہاں کئی دفاتر کھل رہے تھے۔ عمارت کے مینیجر نے صفائی کے عملے کی ضرورت بتائی اور طاہرہ کو فوری کام مل گیا۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی مگر کام مستقل تھا اور طاہرہ کو مستقل کام کی عادت تھی۔ پہلے دن وہ صفائی کے لباس میں عمارت کی لابی میں کام کر رہی تھی کہ لفٹ کا دروازہ کھلا اور فرحان باہر آیا۔ اس کے ساتھ ہنا بھی تھی جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھی اور ہاتھ میں چمکتا ہوا بیگ تھامے ہوئے تھی۔ فرحان کا اس عمارت میں کوئی کاروباری معاملہ تھا، وہ کسی اہم ملاقات کے لیے آیا تھا۔ طاہرہ نے سر جھکا لیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرحان نے اسے دیکھ لیا تھا۔
اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو مسکراہٹ نہیں بلکہ ہتھیار تھی۔ اس نے اپنے ساتھ موجود کاروباری ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا کہ یہ وہی طاہرہ ہے جو کل رات اس کی منگنی کی تقریب میں رو رہی تھی، آج صفائی کر رہی ہے۔ حنا نے بھی آہستہ سے کچھ کہا اور ساتھ کھڑی ایک عورت ہنس دی۔ طاہرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر اس نے کام نہیں روکا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اندر دبائے پونچھا پھیرتی رہی۔ تبھی فرحان نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے پانی کی بالٹی ٹھوکر مار دی۔ پانی پوری لابی میں بکھر گیا۔ فرحان نے طاہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جلدی صاف کرو، ہمیں گزرنا ہے۔ اس کی آواز میں وہ حقارت تھی جو انسان تب استعمال کرتا ہے جب وہ کسی کو مکمل طور پر بے وقت سمجھ لیتا ہے۔ طاہرہ جھکی اور فرش صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ گرنے نہ دے رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک قطرہ گرا تو فرحان کو اور خوشی ملے گی۔ اسی لمحے عمارت کا دروازہ کھلا اور صادق اندر آیا۔ اس نے ایک نظر میں پوری صورتحال بھانپ لی۔ طاہرہ کا جھکا ہوا سر، بکھرا ہوا پانی، فرحان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اور ارد گرد کھڑے لوگوں کی خاموشی جو تماشا دیکھنے والوں کی خاموشی تھی۔ صادق نے تیز قدموں سے چل کر طاہرہ کے پاس آ کر اسے ہاتھ دے کر اٹھایا۔ اس نے پونچھا طاہرہ کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دیا اور فرحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آج کے بعد یہ آخری دن ہے جب اس نے اس عورت کو ذلیل کیا ہے۔ فرحان نے کچھ کہنا چاہا مگر صادق کی آنکھوں میں وہی سرد روشنی تھی جو کل رات تھی اور فرحان کے منہ سے الفاظ نہ نکلے۔ صادق نے طاہرہ سے کہا کہ وہ اپنا لاکر بند کرے، نوکری چھوڑ دے اور اس کے ساتھ گھر چلے۔ طاہرہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا یہ نوکری اس کی ضرورت تھی، آمدن تھی، آزادی تھی، مگر صادق کے چہرے پر کوئی جھوٹ نہ تھا اور اس کی آواز میں وہ اعتماد تھا جو بے بنیاد نہیں لگتا تھا۔ طاہرہ نے اپنا لاکر بند کیا اور صادق کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کمرے میں پہنچے تو صادق نے اپنا پرانا تھیلا اٹھایا، اس میں سے ایک مہنگا لیپ ٹاپ نکالا۔ طاہرہ حیران رہ گئی کیونکہ یہ لیپ ٹاپ اس تھیلے میں ہونے والی چیز نہ لگتی تھی۔ پھر صادق نے کچھ کاغذات نکالے، بینک کے ریکارڈ تھے، قانونی دستاویزات تھیں اور ایک موٹی فائل تھی جس پر سرخ حروف میں کچھ لکھا تھا۔ صادق نے لیپ ٹاپ کھولا، کچھ فائلیں کھولیں اور طاہرہ کی طرف گھما دیا۔ اس نے کہا کہ وہ جو کچھ بتانے والا ہے وہ طاہرہ کو پوری طرح سننا ہوگا کیونکہ یہ صرف اس کی کہانی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ صادق نے بتایا کہ وہ حقیقت میں نہ مزدور ہے نہ بے گھر، وہ ملک کی ایک بڑی سرمایہ کار کمپنی میں چیف مالیاتی تجزیہ کار رہ چکا ہے۔ اس کے والد حاجی عبد الرحمان نے اپنی پوری زندگی محنت کر کے رحمان گروپ بنایا، ایک ایسا کاروباری ادارہ جس کی شاخیں ملک کے کئی بڑے شہروں میں تھیں۔ صادق اس ادارے کا اکلوتا وارث تھا مگر جب حاجی عبد الرحمان کا انتقال ہوا تو ان کے کچھ قریبی ساتھی گفتار نے جعلی دستاویزات، رشوت اور دھمکیوں کے ذریعے رحمان گروپ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے صادق پر کروڑوں روپے کی خرد برد کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا اور انہیں جان بچانے کے لیے شہر چھوڑنا پڑا۔ طاہرہ یہ سب سن رہی تھی اور اس کے ذہن میں سوال پر سوال اٹھ رہے تھے مگر صادق رکا نہیں۔ اس نے کہا کہ گفتار کا اصل کاروبار کچھ اور ہے، ایسا کاروبار جو سن کر روح کانپ جائے۔ گفتار لڑکیوں کو مختلف جھانسوں سے پھانستا ہے، ہوٹلوں اور نجی جگہوں پر خفیہ کیمروں سے ان کی ویڈیوز بناتا ہے اور پھر انہیں بلیک میل کرتا یا وہ ویڈیوز غیر قانونی طریقے سے فروخت کر دیتا ہے۔ طاہرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ صادق نے ایک لمحے کے لیے رک کر طاہرہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ بات کہی جس نے طاہرہ کی سانسیں روک دی۔ اس نے کہا کہ فرحان گفتار کے اسی نیٹ ورک کا حصہ ہے اور حنا اس وقت اس جال کے بالکل درمیان میں کھڑی ہے۔ طاہرہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے صادق کی بات دوبارہ سننا چاہی، جیسے شاید پہلی بار غلط سمجھی ہو، مگر الفاظ وہی تھے اور ان کا مطلب بھی وہی تھا۔ حنا اس کی اپنی چھوٹی بہن، جس کے لیے اس نے اپنی نیندیں قربان کی تھیں، جس کی فیسیں بھری تھیں اور جس کے مہنگے کپڑوں کے لیے خود پرانے کپڑے پہنے تھے، وہ اس وقت ایک ایسے جال میں پھنس رہی تھی جہاں سے نکلنا آسان نہ ہوتا۔ صادق نے لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں کھولیں اور سمجھانا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ گفتار نے بظاہر کئی قانونی کمپنیاں بنا رکھی ہیں، کوئی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی، کوئی ماڈلنگ ایجنسی، کوئی میڈیا ہاؤس اور کوئی سرمایہ کاری کا ادارہ۔ یہ سب کاروبار اصل میں ایک ہی مقصد کے لیے ہیں، نوجوان لڑکیوں تک رسائی، ملازمت کا لالچ، اشتہار میں کام کا موقع ہو، کسی بڑے برانڈ سے تعارف ہو یا شادی کا جھانسا، ہر راستہ
اسی ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں گفتار کے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے کہ کسی نجی تقریب میں آنا ہے، کوئی اہم ملاقات یا کوئی اہم معاہدہ طے کرنا ہے۔ وہ معصومیت سے آتی ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہوٹل کے کمروں کی دیواروں میں، فارم ہاؤس کے باتھ روم میں اور بیٹھک کی الماریوں میں خفیہ کیمرے نصب ہیں۔ بعد میں انہیں وہ ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کیا جاتا ہے یا وہ ویڈیوز غیر ملکی غیر قانونی نیٹ ورکس کو فروخت کر دی جاتی ہیں۔ کوئی لڑکی شکایت نہیں کر سکتی کیونکہ شکایت کا مطلب ہے کہ ویڈیو سامنے آ جائے، اور یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ طاہرہ نے پوچھا کہ فرحان اس سب میں کہاں ہے؟ صادق نے بتایا کہ فرحان کا کاروبار گفتار کے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیر قانونی ویڈیوز فروخت کرنے سے جو رقم آتی ہے، بلیک میلنگ سے جو پیسے آتے ہیں، وہ سب فرحان کی کمپنی کے ذریعے قانونی دکھائے جاتے ہیں۔ فرحان نئے سرمایہ کاروں سے رقم لیتا ہے، پرانوں کو منافع دیتا ہے اور جعلی مالیاتی رپورٹس تیار کرتا ہے تاکہ سب کچھ ٹھیک لگے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو دنیا میں پیسے کی ہیرا پھیری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر صادق نے وہ بات کہی جو طاہرہ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس نے کہا کہ طاہرہ نے 5 سال میں جو رقم فرحان کو دی وہ اسی غیر قانونی نیٹ ورک کو چلانے میں استعمال ہوئی۔ فرحان نے طاہرہ کے بینک اکاؤنٹ اور شناختی دستاویزات بھی استعمال کیے، جعلی کاغذات بنائے اور طاہرہ کی جمع پونجی کو اس کے علم میں لائے بغیر کئی مقامات پر منتقل کیا۔ قانونی طور پر طاہرہ کا نام ایسی جگہوں پر آتا ہے جہاں اسے کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ طاہرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ ہنا کو کیوں چنا گیا؟ صادق نے لیپ ٹاپ پر ہنا کا سوشل میڈیا پروفائل کھولا۔ ہنا کے ہزاروں فالورز تھے، اس کی تصویریں خوبصورت تھیں اور اس کی آن لائن موجودگی مضبوط تھی۔ گفتار ایسی لڑکیوں کو ترجیح دیتا ہے جن کا چہرہ مقبول ہو، جن تک لوگوں کی رسائی آسان ہو اور جنہیں اپنی خوبصورتی پر اعتماد ہو، کیونکہ ایسی لڑکیاں موقع ملنے پر جلد یقین کر لیتی ہیں۔ فرحان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہنا سے منگنی کرے، اسے اپنے قریب لائے اور آہستہ آہستہ گفتار کی تقریبات میں لے جائے۔ محبت اس منصوبے کا حصہ نہ تھی۔ طاہرہ کے ذہن میں ہنا کا وہ چہرہ گھوم گیا جب اس نے فرحان کی پیشکش پر فوری ہاں کہی تھی۔ وہ مسکراہٹ جس میں خوشی تھی مگر ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کچھ اور کیا تھا۔ ہنا کو شاید اندازہ نہ ہو کہ وہ کس راستے پر قدم رکھ رہی ہے، مگر وہ راستہ اندھیرے میں جاتا ہے۔ اسی وقت صادق کے لیپ ٹاپ پر ایک اطلاع آئی۔ صادق نے کچھ دیر اسکرین دیکھی، پھر اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ طاہرہ کی طرف گھمایا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو کا مختصر حصہ تھا جو کسی خفیہ سرور سے آیا تھا۔ ویڈیو میں ایک ہوٹل کا کمرہ تھا، روشنی مدھم تھی اور کمرے کی دیوار کے ایک حصے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس میں کیمرے کی سبز روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی لڑکی ہنا تھی۔ طاہرہ کی سانس رک گئی۔ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ وہ لڑکی جس نے اسے دھوکہ دیا تھا، جس نے سب کے سامنے اس کی تذلیل کی تھی، جس نے اسے بتایا تھا کہ فرحان نے اسے صرف استعمال کیا، وہی لڑکی اب خود ایک ایسے جال میں تھی جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ طاہرہ نے کانپتی آواز میں کہا کہ ہنا کو بھی بتانا ہوگا، ابھی اسی وقت، کیونکہ ہر لمحہ خطرناک ہے۔ صادق نے آہستہ سے کہا کہ وہ جانتا ہے مگر ابھی نہیں، ابھی قدم اٹھانے کا وقت نہیں آیا۔ طاہرہ نے صادق کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو اس وقت آتی ہے جب انسان صحیح کام کرنا چاہتا ہو مگر اسے روکا جائے۔ اس نے کہا کہ ہنا خطرے میں ہے، ہر گزرتا لمحہ اسے اس جال میں مزید دھکیل رہا ہے اور وہ یہاں بیٹھی انتظار کرے، یہ اس سے نہیں ہوگا۔ صادق نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سمجھایا کہ جذبات سے کام لینے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ گفتار کوئی معمولی مجرم نہیں، اس کے پاس وکیل ہیں، سیاسی تعلقات ہیں اور پیسہ ہے جو ہر راستہ بند کر سکتا ہے۔ اگر وہ ابھی ہنا کے پاس گئے اور بغیر مکمل ثبوت کے شور مچایا تو گفتار کے لوگ چند گھنٹوں میں تمام ریکارڈ ضائع کر دیں گے، سرور صاف ہو جائیں گے اور گفتار کے وکیل انہیں بدنام اور جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ ہنا بھی نہیں مانے گی کیونکہ ابھی وہ فرحان کی محبت میں اندھی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ ایک خوشحال زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ طاہرہ نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے اندر کی بہن چیخ رہی تھی مگر اس کا دماغ جانتا تھا کہ صادق غلط نہیں کہہ رہا۔ اس نے پوچھا کہ پھر کیا کریں؟ صادق نے کہا کہ پہلے وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، پھر ثبوت مکمل کریں اور جب وقت آئے تو اس طرح قدم اٹھائیں کہ گفتار کے پاس بھاگنے کو کوئی راستہ نہ بچے۔ اس نے کہا کہ وہ ہنا کو سزا نہیں دینا چاہتا بلکہ اسے اس جال سے نکالنا چاہتا ہے اور یہ دونوں کاموں میں بہت فرق ہے۔
اگلے چند دنوں میں صادق نے اپنے خفیہ قریبی اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی۔ یہ اکاؤنٹ اس نے اپنے والد کی وفات کے فوراً بعد ایک قابل اعتماد وکیل کے ذریعے محفوظ کروایا تھا، ایسے وقت کے لیے جب ضرورت پڑے۔ اس رقم سے وہ ایک بہتر علاقے میں ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا گھر کرائے پر لے آیا۔ نیا گھر پرانے کمرے سے کہیں بہتر تھا، روشن تھا، محفوظ تھا اور اس میں انسان کی طرح سانس لے جا سکتی تھی۔ طاہرہ نئے گھر میں آئی تو اسے عجیب لگا۔ مہینوں سے وہ اتنی تنگی میں رہی تھی کہ ایک صاف کمرے میں بھی اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ صادق نے اس کے لیے چند ضروری کپڑے لے آئے، سادہ مگر باوقار۔ طاہرہ نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو پہچاننے میں ایک لمحہ لگا۔ وہ عورت جو کچھ دن پہلے بارش میں بھیگ کر ایک سنسان بس اسٹاپ پر بیٹھی تھی، وہی عورت ایسی اب اس آئینے میں تھی، مگر کچھ بدل رہا تھا، آہستہ آہستہ اندر سے۔ صادق نے ان دنوں میں طاہرہ کو بہت کچھ سکھایا۔ اس نے بتایا کہ کاروباری دنیا میں بات کیسے کی جاتی ہے، قانونی حقوق کیا ہیں، کسی بھی دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے، اور جب کوئی دباؤ ڈالے تو کیسے خاموش رہ کر بھی طاقت دکھائی جا سکتی ہے۔ طاہرہ نے یہ سب ذہن نشین کیا جیسے خشک زمین پانی جذب کرتی ہے۔ وہ ذہین تھی ہمیشہ سے، مگر کبھی کسی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا۔ فرحان نے ہمیشہ اسے ایک آلہ سمجھا جو کام کرے سوال نہ کرے۔ ایک شام صادق چائے بنا رہا تھا اور طاہرہ دستاویزات پڑھ رہی تھی کہ صادق کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی، وہی ہاتھ جن کا ذکر فرحان نے تقریب میں اتنی بے رحمی سے کیا تھا، کھردرے زخمی نشانوں والے، محنت کی گواہی دیتے ہاتھ۔ صادق نے چائے کا کپ رکھا اور آہستہ سے کہا، کچھ لوگ ان ہاتھوں میں بدصورتی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ خود کبھی اتنی حلال محنت نہیں کر سکے۔ ان ہاتھوں میں بدصورتی نہیں، وفاداری ہے، خود طاقت ہے، اور ایسی گواہی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ طاہرہ نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس بار یہ درد کے آنسو نہ تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کی قربانی کو عیب نہیں بلکہ عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور یہ احساس اس کے دل کے کسی ایسے حصے تک پہنچا جہاں مدتوں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ انہی دنوں ایک خبر آئی، فرحان اور حنا کی باقاعدہ منگنی کی تقریب کا اعلان ہوا۔ تقریب شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں رکھی گئی اور ایک ایسے شاندار تقریب کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا اسے۔ صادق کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ گفتار اس تقریب کو اپنے غیر قانونی نیٹ ورک کے بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ کئی غیر ملکی خریدار اور مقامی ساتھی اسی رات وہاں موجود ہوں گے، اور یہ تقریب دراصل ایک کاروباری اجلاس کا ظاہری خول ہے۔ پھر شمیم بی بی کا فون آیا۔ انہوں نے طاہرہ سے کہا کہ وہ تقریب میں آئے، فرحان اور حنا سے معافی مانگے اور گھر والوں کو شرمندگی سے بچائے۔ ان کی آواز میں وہی لہجہ تھا جو ہمیشہ سے تھا، حکم اور شکایت کا ملا جلا لہجہ، جس میں طاہرہ کی اپنی کوئی جگہ نہ تھی۔ طاہرہ نے فون رکھا اور صادق کو بتایا۔ صادق نے کہا کہ وہ ضرور جائیں گے، مگر معافی مانگنے نہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا اطمینان تھا جو طاہرہ کو ڈرا بھی رہا تھا اور حوصلہ بھی دے رہا تھا۔ طاہرہ نے پوچھا کہ پھر کیوں جائیں گے، تو صادق نے صرف اتنا کہا کہ کچھ حساب ایسے ہوتے ہیں جو اسی جگہ چکانے ہوتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے ہوں۔ تقریب کی رات طاہرہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا پاکستانی لباس پہنا ہوا تھا، سادہ مگر باوقار، ایسا جو نہ چیخے نہ چھپے بلکہ بس موجود ہو۔ بالوں کو سلیقے سے سنوارا تھا اور چہرے پر ہلکا سا سنگار کیا تھا، اتنا جتنا اعتماد کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہو۔ وہ عورت جو چند ہفتے پہلے بارش میں بھیگ کر سڑک پر چل رہی تھی، آج اس کی جگہ ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ لباس بدلا تھا مگر اصل تبدیلی اندر تھی، ریڑھ کی ہڈی میں جو سیدھی ہو رہی تھی۔ صادق دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے طاہرہ کو دیکھا اور کچھ نہ کہا، بس سر ہلایا۔ اس ایک اشارے میں جتنا اعتماد تھا وہ کسی لمبی تعریف سے زیادہ تھا۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ ہوٹل کی عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، گاڑیوں کی قطاریں تھیں، لباس پوش لوگ تھے، اور اس چمک دمک میں ایک ایسی مصنوعی خوشی تھی جو اصل نہیں لگتی۔ طاہرہ اور صادق جب اندر داخل ہوئے تو کچھ نظریں انہیں دیکھنے لگی۔ وہ لوگ جو طاہرہ کو جانتے تھے، رشتہ دار، پرانے جاننے والے، انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی طاہرہ تھی جو چند ہفتے پہلے ٹوٹی ہوئی نکلی تھی، مگر آج اس کے قدموں میں وہ لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ حنا کی نظر جلدی پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کچھ گزرا، ایک ایسا جذبہ جسے خوشی نہیں کہہ سکتے۔ وہ خود ایک بھاری لباس میں تھی، گہنوں سے لدی ہوئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ اطمینان نہیں تھا جو خوش انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔
طاہرہ نے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکی، پھر نظریں آگے کر لیں۔ فرحان دوسری طرف کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی نظر جب صادق پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدلا۔ اس نے فوراً اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور چند لمحوں میں 2 سیکیورٹی والے صادق کی طرف آئے۔ فرحان نے بلند آواز میں کہا کہ اس شخص کو یہاں سے نکالو، یہ کوئی دعوت نامہ لے کر نہیں آیا، یہ سڑک سے اٹھا ہوا بھکاری ہے۔ کمرے میں موجود کچھ لوگوں نے گردن موڑی۔ فرحان کی آواز میں وہ غرور تھا جو دولت آنے کے بعد آتا ہے مگر تمیز جانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ سیکیورٹی والے آگے بڑھے مگر ٹھیک اسی لمحے ہوٹل کے دروازے سے ایک اور شخص داخل ہوا۔ وہ ملک رؤف تھا۔ ملک رؤف کو پورا کمرہ جانتا تھا۔ وہ ملک کے بڑے صنعت کاروں میں سے ایک تھا، ایسا شخص جس کے آنے پر لوگ خود بخود راستہ دیتے ہیں۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، صادق کو دیکھا اور سیدھا اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے صادق کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھاما اور کہا، یہ ملک کے بہترین مالیاتی ماہرین میں سے ایک ہے، ایسا ذہن جو کم ملتا ہے اور جب ملتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ فرحان کے ہونٹ کھلے رہ گئے۔ سیکیورٹی والے پیچھے ہٹ گئے اور کمرے میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور ہر نظر اب صادق پر تھی مگر اس بار وہ نگاہیں حقارت کی نہیں تھیں۔ صادق نے ملک رؤف کا شکریہ ادا کیا اور پھر آہستہ سے طاہرہ کی طرف دیکھا۔ طاہرہ نے سمجھ لیا یہ وقت ہے۔ صادق تقریب کی بڑی اسکرین کے پاس گیا جو ابھی تک فرحان اور حنا کی تصویریں دکھا رہی تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا، ایک کیبل لگائی اور اسکرین پر نئی فائلیں آ گئیں۔ فرحان کی کمپنی کے جعلی مالیاتی ریکارڈ بھی تھے۔ طاہرہ کے اکاؤنٹ سے چرائی گئی رقم کی تفصیل تھی۔ سرمایہ کاروں کے ساتھ ہونے والے فراد کی جو فراڈ ان کے ساتھ ہوئے تھے ان کے ثبوت تھے اور وہ دستاویزات بھی تھی جو ثابت کرتی تھی کہ یہ سب کالا دھن سفید کرنے کا ایک منظم جال ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فرحان نے چلانا شروع کیا کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی بنائی گئی دستاویزات ہیں، یہ سب سازش ہے، مگر اسکرین پر موجود اعداد و شمار، تاریخیں اور دستخط جھوٹ نہیں بولتے۔ کئی سرمایہ کار جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے فون نکال لیے، کوئی تصویر بنا رہا تھا، کوئی کسی کو فون کر رہا تھا۔ اس ہنگامے میں طاہرہ کی نظر ایک طرف گئی۔ اس نے دیکھا کہ 2 خواتین حنا کے قریب آئیں، کچھ کہہ رہی تھیں اور حنا ان کے ساتھ لفٹ کی طرف چل دی۔ ان خواتین کے چہروں پر وہ مسکراہٹ تھی جو اجنبی چہروں پر ہوتی ہے جب وہ کسی کو پھنسا رہا ہو۔ طاہرہ نے صادق کو آہستہ سے بتایا۔ صادق کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ گفتار مالی راز سامنے لے آنے کے بعد حنا کو بطور دباؤ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا پرانا طریقہ ہے، جب ایک راستہ بند ہو تو دوسرے کو یرغمال بنا لو۔ اس نے طاہرہ کو کہا کہ وہ یہاں رکیں مگر طاہرہ پہلے ہی مڑ چکی تھی۔ وہ تیز قدموں سے لفٹ کی طرف گئی۔ لفٹ جا چکی تھی مگر نمبر اوپر جا رہا تھا۔ طاہرہ نے سیڑھیاں پکڑ لیں اور اوپری منزل پر ایک لمبی خاموش گلیارہ تھی۔ بند دروازے تھے اور مدھم روشنی تھی۔ طاہرہ آگے بڑھی تو ایک کمرے کے سامنے رکنا پڑا کیونکہ اندر سے آواز آ رہی تھی اور وہ آواز حنا کی تھی۔ طاہرہ نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ ایک تیز تیکھی بو تھی اور پھر دنیا گھومنے لگی۔ طاہرہ نے مزاحمت کرنی چاہی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ٹانگوں میں طاقت نہ رہی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، مکمل اور بھاری اندھیرا جس میں صرف دور سے حنا کی آواز تھی اور پھر وہ بھی نہ رہی۔ طاہرہ کی آنکھ کھلی تو چھت دھندلی تھی، سر بھاری تھا، آنکھوں میں جلن تھی اور منہ میں ایک عجیب کڑواہٹ تھی جو اس تیز ہونے والے بو والے کپڑے کی یادگار تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو بازو کانپے۔ کمرہ چھوٹا تھا، دروازہ بند تھا اور کھڑکی پر موٹا پردہ پڑا ہوا تھا جس سے روشنی کا ایک دھاگا بھی اندر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کی ایک کونے میں فرش پر حنا بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا اور آنکھوں میں وہ خوف تھا جو تب آتا ہے جب انسان سمجھ جائے کہ وہ بہت دیر سے غلط راستے پر چل رہا تھا۔ طاہرہ نے حنا کو دیکھا۔ چند ہفتے پہلے یہی لڑکی سب کے سامنے اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ اسے بتا رہی تھی کہ فرحان نے اسے صرف استعمال کیا اور اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ آج وہی حنا ایک بند کمرے میں سکڑی بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں بڑی بہن سے مدد کی وہ گزارش تھی جو ہونٹوں تک آ نہیں رہی تھی۔ طاہرہ کسی نہ کسی طرح اٹھی اور حنا کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس اپنا ہاتھ حنا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حنا کا بند سینہ ٹوٹ گیا اور وہ رونے لگی، اس طرح جیسے کوئی بہت دنوں سے رو نہ سکا ہو اور اب ایک بار بھی سارا ہی وہ غبار نکال رہا ہو۔
रोने के बाद हिना ने बोलना शुरू किया। आवाज़ कांप रही थी मगर अल्फाज वाज़े थे, जैसे वो बहुत देर से ये सब कहना चाहती हो और आज मौका मिला हो। उसने बताया कि फरहान पहली बार कब मिला था, कैसे मिला था और कितनी तेज़ी से उसने हिना को यकीन दिला दिया कि वो उससे मोहब्बत करता है। हिना को लगा कि ज़िंदगी ने उसे वो दिया जिसकी वो हकदार थी, एक खूबसूरत मुस्तकबिल, एक कामयाब शौहर और वो सब कुछ जो ताहिरा के हिस्से में नहीं आया था। हिना ने सर झुकाकर कहा कि वो जानती है कि उसने क्या किया। वो जानती है कि उसने अपनी बहन के साथ जुल्म किया और वो ये भी जानती है कि उसके लिए कोई जवाज़ नहीं है, मगर इस वक्त उसे ये नहीं मालूम था कि फरहान के पीछे क्या है। फिर हिना ने वो बातें बताईं जो सुनना मुश्किल था। फरहान उसे कई बार गुफ्तार की निजी तकरीबात में ले गया था। हर बार बताया गया कि वहाँ बड़े कारोबारी लोग होते हैं, ब्रांड्स के नुमाइंदे होंगे, कोई बड़ा मौका मिलेगा। हिना खुशी खुशी गई क्योंकि उसे लगा ये उसकी नई जिंदगी का हिस्सा है। मगर इन तकरीबात में जो हुआ वो हिना को बाद में समझ आया, बहुत देर बाद। उस वक्त जब गुफ्तार ने उसे एक कमरे में बुलाकर लैपटॉप खोला और उसे वो चीज़ें दिखाईं जो हिना ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई देख रहा होगा। हिना ने बताया कि गुफ्तार ने उसे साफ कहा कि अब वो जो कहे वो करना होगा, वरना ये वीडियोस उसके घर वालों तक, उसकी यूनिवर्सिटी तक और पूरे इंटरनेट पर पहुंच जाएंगी। फरहान को सब कुछ मालूम था, वो गुफ्तार के हाथों का खिलौना था। उसने हिना को जानबूझकर इस जाल में धकेला था और उसके बदले में गुफ्तार से पैसे और कारोबारी फायदे लेता रहा था। मंगनी मोहब्बत में नहीं की गई थी, मंगनी इसलिए की गई थी कि ताकि हिना को मुकम्मल तौर पर काबू में रखा जा सके। हिना ने कहा कि वो डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी कि शमीम बीबी पहले ही ये सोचेंगी कि लोग क्या कहेंगे, और अपनी बड़ी बहन को तो बिल्कुल न बता सकती थी क्योंकि उसके साथ जो किया था उसके बाद ताहिरा के सामने मुंह उठाने की हिम्मत ना थी। ताहिरा ने हिना की बात सुनते हुए अपने आंसू रोके रखे। अंदर से बहुत कुछ हिल रहा था, गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक ऐसी तकलीफ भी थी जो सिर्फ उस वक्त आती है जब कोई अपना तबाह होते देखो। उसने हिना का हाथ मजबूती से थामा और कहा कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, बहुत सी बातें अभी अधूरी हैं, मगर इस कमरे से निकलना पहला कदम है और वो अकेली नहीं है। उधर होटल की निचली मंजिल पर सादिक ने ताहिरा के गायब होने के चंद मिनटों के अंदर अंदाज़ा लगा लिया था कि क्या हुआ है। उसने अपने काबिल एतमाद लोगों को फ़ोन किए जो पहले से मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे। पुलिस से अभी तक रब्ता नहीं किया गया था क्योंकि वक्त नहीं था, मगर सादिक के पास एक और रास्ता था। वो गुफ्तार के सर्वर तक पहुंचना चाहता था, वो सर्वर जिसने सैकड़ों लड़कियों का रिकॉर्ड रखा था। उसके नाम थे, उनकी वीडियोस थीं और वो पूरी गैरकानूनी तिजारत का लेखा जोखा था। सर्वर सादक ने लैपटॉप पर काम शुरू किया और चंद ही मिनटों में सर्वर का मुकाम तलाश कर लिया। वो होटल की इसी इमारत में एक खुफिया कमरे में नस्ब था। तभी ऊपरी मंजिल का दरवाज़ा खुला और गुफ्तार ने कमरे में कदम रखा। उसके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो इंसान को तब आता है जब वो समझता हो कि सब कुछ उसके हाथ में है। उसने ताहिरा और हिना को देखा और कहा कि सादिक अगर होशियार है तो वो समझ जाएगा कि अब क्या करना है। तमाम माली सबूत वापस लो, स्क्रीन से डाटा हटाओ और खामोशी से चले जाओ, वरना दोनों बहनों की वीडियोस ऐसी जगह पहुंचेंगी जहां से वापस नहीं आती। मगर गुफ्तार को एक बात मालूम ना थी, उसकी जेब में जो फ़ोन था सादिक के एक काबिल एतमाद साथी ने उसे तकरीब के शुरू में ही एक ख़ास सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया था। गुफ्तार के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ बराह रास्त सादिक तक पहुंच रहा था और वो सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा था। सादिक ने फ़ोन की स्क्रीन पर आखिरी अल्फाज सुने और लैपटॉप बंद कर दिया। अब वक्त आ गया था। उसने मलिक रऊफ को इशारा किया जो पहले से तैयार था। 2 फ़ोन कॉलें हुई, मुख्तसर और वाज़े, और चंद मिनटों में वर्दी में मलबूस अफराद होटल के मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होने लगे। गुफ्तार के आदमियों ने जब ये देखा तो भागने की कोशिश की, मगर हर रास्ता पहले से बंद था। सादिक ने महीनों से ये लम्हा तैयार किया था और उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। गुफ्तार ने जब ऊपरी मंजिल से नीचे आना चाहा तो सीढ़ियों पर वर्दी वाले मौजूद थे। उसने लिफ्ट का बटन दबाया मगर लिफ्ट नहीं आई क्योंकि इमारत का बिजली का निज़ाम सादिक के एक साथी ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। गुफ्तार का वो इत्मीनान जो चंद मिनट पहले उसके चेहरे पर था अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसी घबराहट थी जो उसे छोटा और बेबस बना रही थी। ताहिरा और हिना को सादिक के काबिल एतमाद साथी ने महफूज तरीके से कमरे से निकाला। हिना कांप रही थी मगर ताहिरा ने उसका हाथ थामा हुआ था और वो दोनों साथ नीचे आईं। गुफ्तार के खुफिया कैमरे से जो चीज़ें बरामद हुईं वो कई साल के जराइम की मुकम्मल दास्तान थी।
जाली मालियाती कागजात की फाइलें थीं, छोटे छोटे खुफिया कैमरे थे जो अभी तक पैकिंग में थे, ब्लैक मेलिंग के पैगामात का प्रिंट शुदा रिकॉर्ड था और एक एनक्रिप्टेड बॉर्डर ड्राइवर था जिसमें सैकड़ों लड़कियों का डाटा महफूज था, उनके नाम, फ़ोन नंबर, पते और वो वीडियोस जो उनकी इजाज़त के बगैर बनाई गई थीं। फरहान को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके मोबाइल से तमाम सच्चाई सामने आ गई। गिरफ्तार से होने वाली गुफ्तगू महफूज थी, होटल के कमरों का इंतज़ाम करने के पैगामात थे और वीडियोस की फ़रोख्त से मिलने वाले हिस्से की तफसील भी थी। ताहिरा की रकम कहाँ गई, उसकी शनाख्ती दस्तावेज़ात कैसे इस्तेमाल हुई, ये सब एक एक करके सामने आता गया। अगली सुबह सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मुकम्मल शनाख्त ज़ाहिर की। उसने बताया कि वो हाजी अब्दुर्रहमान का इकलौता बेटा और रहमान ग्रुप का असल मालिक है। उसने ये भी बताया कि उसने कई माह तक एक बेघर शख्स का रूप धारा ताकि गिरफ्तार के लोगों से बचते हुए सबूत जमा कर सके। सहाफ़ियों ने सवाल किए, कैमरे चमके और सादिक ने हर बात का जवाब इसी सुकून से दिया जो उसकी पहचान थी। गिरफ्तार और फरहान को पुलिस ले जा रही थी कि गिरफ्तार ने मुड़कर सादिक की तरफ देखा। उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो हारे हुए आदमी को नहीं सजती। उसने कहा कि असल वीडियोस अभी भी ऐसे शख्स के पास हैं जिस पर ताहिरा सबसे ज्यादा एतमाद करती है। कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़र एक ही समत उठी, शमीम बीबी की तरफ। तहकीकात का रुख जब शमीम बीबी की तरफ मुड़ा तो ताहिरा के पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। वो अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ जानती थी, उनकी कमज़ोरियाँ, उनका लालच, दौलत के सामने उनका झुक जाना, मगर ये सोचना कि उनका अपना हाथ भी इस सब में है, ये एक ऐसा दर्द था जो पिछले तमाम दर्दों से अलग था। तफ्तीश से जो सामने आया वो मुकम्मल बेखबरी भी ना थी और मुकम्मल जुर्म भी ना था। शमीम बीबी को कुछ अरसे से गिरफ्तार की जानिब से बाकायदा रकम मिल रही थी। उन्होंने सवाल नहीं किया कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि जवाब जानने से ज़्यादा पैसे का आना ज़रूरी था। उन्हें मालूम था कि हिना को महंगे तोहफे मिल रहे हैं, कि फरहान के पीछे कोई बड़ा आदमी है, कि ये सब इतना सादा नहीं जितना दिखता है, मगर उन्होंने आंखें बंद रखने को तरजीह दी। गुफ्तार ने उनके अकाउंट को भी एक दो मरतबा रकम की मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया था और इसी वजह से वो कानूनी तहकीकात की जद में आ गई। शमीम बीबी ने जब ताहिरा को फ़ोन किया तो उनकी आवाज़ में वो रोब ना था जो हमेशा होता था। वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी और पहली बार उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से मदद मांगी। इस लहजे में नहीं जिसमें हुक्म दिया जाता है, बल्कि इस लहजे में जिसमें माफ़ी मांगी जाती है। ताहिरा ने फ़ोन रखा और देर तक खामोश बैठी रही। सादिक ने कुछ ना कहा, बस उसके पास बैठा रहा। आखिर ताहिरा ने कहा कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी, मगर इस बार वो अपनी ज़िंदगी उनके लालच और डर के मुताबिक नहीं गुजारेगी। उसने सादिक के ज़रिए एक अच्छा वकील का इंतज़ाम किया जो शमीम बीबी का मुकदमा लड़े और उन्हें इस कानूनी फंदे से निकाले जिसमें वो अपनी गफलत से फंसी हुई थी। हिना ने गुफ्तार के खिलाफ गवाही देने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला आसान ना था, क्योंकि गवाही का मतलब था कि कुछ बातें रिकॉर्ड पर आएंगी, कुछ लोग जाएंगे कि वो जान जाएं सब, और वो शर्मिंदगी जो अंदर छुपा कर रखी थी वो बाहर आएगी। मगर हिना ने पहली बार अपनी बहन की तरफ देखकर फ़ैसला किया कि ना वो अपने डर की तरफ देखकर। उसने ताहिरा से माफ़ी मांगी, सादा अल्फाज में, बगैर किसी बहाने के। ताहिरा ने उसे फौरी तौर पर माफ़ ना किया, क्योंकि माफ़ी कोई बटन नहीं जो दबाने से दर्द गायब हो जाए। मगर उसने हिना का हाथ थामा और कहा कि वक्त को काम करने दो। गुफ्तार के नेटवर्क से मुतासिर होने वाली लड़कियों की मदद का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी शनाख्त अदालत के बाहर पोशीदा रखी गई, उन्हें कानूनी मदद दी गई और नफसियाती बहाली का इंतज़ाम किया गया। तमाम गैर कानूनी वीडियोज़ अदालत की निगरानी में ज़ाया करवाई गईं। नेटवर्क के दूसरे अफराद एक एक करके गिरफ्तार होते गए और गुफ्तार को मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में सज़ा मिली। फरहान भी जेल पहुंचा, इस ताहिरा की रकम चुराने और गुफ्तार के जराइम में शरीक होने की पादाश में, जिसके हाथों को उसने खुरदरा कहकर रद्द किया था। रहमान ग्रुप अदालती फैसले के बाद कानूनी तौर पर सादिक को वापस मिल गया। ताहिरा और सादिक ने मिलकर एक अदारा कायम किया जो माली धोखे, ब्लैकमेलिंग और खुफिया रिकॉर्डिंग के ज़रिए इस्तेहसाल का शिकार होने वाली ख़वातीन को कानूनी मदद और महफूज मकाम पर पनाह फराहम करता था। ताहिरा इस अदारे की रूह थी, क्योंकि वह जानती थी कि टूटना कैसा लगता है और ये भी जानती थी कि टूटने के बाद खड़े होना मुमकिन है। एक शाम सादिक ने ताहिरा को बताया कि फरहान ने उसके खुरदरे हाथों को बदसूरती समझा था और सादिक ने उन्हीं हाथों में वफादारी और ताकत देखी थी।
وہ نکاح جو ایک رات کے غصے اور درد میں ہوا تھا، وقت کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں بدل گیا جس کی بنیاد احترام تھی، اعتماد تھا اور وہ خاموش سمجھ تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ مگر ایک رات صادق کے فون پر ایک گمنام پیغام آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ گفتار گرفتار ہو گیا مگر اس کا اصل مالک ابھی آزاد ہے۔ صادق نے فون کی اسکرین طاہرہ کی طرف کی، طاہرہ نے پڑھا اور دونوں کی آنکھیں ملیں۔ کوئی لفظ نہ بولا گیا مگر دونوں نے ایک ہی بات سمجھی کہ جس جنگ کو وہ ختم سمجھ رہے تھے وہ شاید صرف اس کا پہلا مرحلہ تھا، اور آنے والی لڑائی پچھلی سے بڑی ہوگی